देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज़ चैनल हक की आवाज़। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हमने ही कुरान को नाजिल किया और हम ही उसकी हिफाजत करेंगे। ये पहली व आसमानी किताब है जिसकी हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह ने ख़ुद लिया। कुरान करीम आसमानी किताबों में सबसे बुलंद और मुमताज़ इस सबब से भी है कि अल्लाह ताला ने इसे किसी तहरीफ और तब्दील से महफूज रखने का ख़ुद ज़िम्मे लिया है। अगर अल्लाह ताला ने कुरान की हिफाजत का ज़िम्मा ना लिया होता तो इसमें भी तहरीफ और तब्दीली का वही हाल होता जो साबिक़ा आसमानी किताबों का हुआ, क्योंकि साबिक़ा आसमानी किताबों की हिफाजत की ज़िम्मेदारी अल्लाह ने उन्हीं लोगों को सौंपी थी जिनकी तरफ अल्लाह ने वो किताबें उतारी थीं। गोया उसकी हिफाजत के लिए ये वादा इलाही है और कुरान करीम का ऐलान है, इन्नल्लाह ला युखलिफुल मिआद। अल्लाह ताला कभी भी वादा खिलाफ़ी नहीं करते। बस अल्लाह ने अपना ये वादा सच कर दिखाया और किताबुल्लाह की हिफाजत का हैरत अंगेज़ इंतज़ाम किया। कुरान करीम को इस अजीम खूबी के ज़रिए दूसरी आसमानी किताबों से बुलंद और मुमताज़ करने की हिकमत यह है कि ये आसमानी किताबों में से आखिरी किताब है और आसमानी किताबों के सिलसिले को ख़त्म करने वाली है। लिहाजा अल्लाह ताला ने उसकी हिफाजत के लिए ऐसे असबाब तैयार और मुहैया फरमाए जो उसके अलावा किसी भी और किताब के लिए मुयस्सर नहीं थे। इन असबाब में से रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम के पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कुरान को लिखा हुआ जमा करना था। इन असबाब में से एक सबब यह भी था कि रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम के तीसरे खलीफा हज़रत उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का तमाम सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम की रज़ामंदी से कुरान को एक किताब की सूरत में साबित शुदा क़िराअतों के मुताबिक जमा फरमाया, फिर उसके नुस्खे लिखवा कर तमाम मुल्कों में रवाना फरमाए। इन असबाब में से सबसे बड़ा और मौजज़ाती सबब कुरान मजीद को हिफ्ज़ यानी ज़ुबानी याद करना है। हर बंदे मोमिन के दिल में इस कुरान से मोहब्बत और अक़ीदत लामुहाला होती है कि जाके दुनिया की गफलत से वो कुरान को वक्त दे नहीं पाता। लेकिन हर बंदा मोमिन को इस बात का इस्तेहज़ार होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने इसी कुरान के ज़रिए कौमों को उरूज दिया है और इसी से सवाल जो इस कुरान से जुड़ जाता है अल्लाह ताला उसको रोशन कर दिखाते हैं। आज हम आपके सामने शहर महबूब नगर के 80 साला बुज़ुर्ग मोहम्मद अबुल हसन से मुलाकात करवाते हैं, जिन्होंने अपने हाथ से कुरान मजीद लिखा। नाजरीन, दिल में इखलास और जज्बा सादिक हो तो इरादे और अज़ाइम कभी बूढ़े नहीं हुआ करते। उसी की एक मिसाल महबूब नगर मुस्तक़र के अरब गली के साकिन मोहम्मद अबुल हसन हैं, जिन्होंने अपने हाथ से कुरान मजीद तहरीर करते हुए सबको महू हैरत कर दिया।
ناظرین، ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ابو الحسن جو اس وقت 80 سال کی عمر سے گزر رہے ہیں، وہ 2004 تک بیرون ملک میں مقیم تھے اور واپسی کے بعد کچھ دن حیدرآباد میں مقیم رہ کر واپس محبوب نگر ہوئے۔ وہ بوڑھے ہو گئے لیکن ان کے اندر علم و فنون سیکھنے کا حوصلہ ہمیشہ جوان رہا۔ اسی جوش و تڑپ نے انہیں سال 2015 اور 2016 میں روزانہ بذریعہ ٹرین محبوب نگر سے حیدرآباد جاتے رہے اور دفتر سیاست سے کتابت سیکھتے رہے، اور ان کے کتابت کے استاد جناب فہیم صابری مرحوم تھے، جو دفتر سیاست میں دوپہر 2 بجے تا شام 4 بجے تک خطاطی سکھاتے۔ ابو الحسن نے اپنا پہلا قرآن 2 سال میں مکمل کیا، پھر لاک ڈاؤن کے دوران قرآن کی کتابت کا کام خوبصورت انداز میں دوبارہ شروع کیا اور روزانہ 4 صفحات کے لحاظ سے قرآن مجید کی کتابت شروع کی۔ اس طرح ایک مہینے میں 4 پارے تحریر کیے۔ اس کام کو انہوں نے 22 مارچ 2020 کو آغاز کیا اور 21 نومبر 2020 کو مکمل کرتے ہوئے 7-8 مہینوں میں دوسری مرتبہ قرآن مجید مکمل تحریر فرمائی۔ جناب ابو الحسن نے 5 دسمبر کو دو بدو پروگرام میں جناب زاہد علی خان ایڈیٹر سیاست اور جناب عامر علی خان نیوز ایڈیٹر روزنامہ سیاست کے دورہ محبوب نگر کے موقع پر اپنا لکھا ہوا قیمتی نسخہ ان حضرات کی خدمت میں پیش کیا، جس کو جناب زاہد علی خان نے قبول کرتے ہوئے ان کی اس گراں قدر کاوش کو سراہا اور ان کو شال پوشی کے ذریعے اعزاز بخشا، جبکہ محترم عامر علی خان نے ان کی اس غیر معمولی علمی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے انعام سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ جب کسی شخص سے کچھ کام لینا چاہتا ہے تو اس کے لیے راستوں کو آسان کر دیتا ہے، بس ضرورت ہے صرف تڑپ اور کوشش کی۔ ابو الحسن کی فکر و تڑپ کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے راستوں کو کھولا اور اپنی توفیق عطا فرمائی، جس کے بعد یہ اعلیٰ کام اختتام کو پہنچا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے دین اسلام کی اشاعت کے سلسلے میں محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ رحمان الرحیم۔ میرا نام ابو الحسن، میں جو ہے سو محبوب کا رہنے والا ہوں۔ میں اس سے پہلے کیبل جوائنٹر الیکٹرک کام کرتا تھا۔ یہاں سے میں سعودی گیا۔ سعودی جانے کے بعد سعودی میں کافی عرصہ کام کیا۔ سعودی سے واپس ہونے کے بعد میں 2004 میں ریٹرن آیا۔ آنے کے بعد کچھ ایسی ہی مصروفیت کچھ کام کرتا رہا۔ اب بس آخری عمر میں مجھے شوق ہوا کہ قرآن لکھیں۔ قرآن لکھنے کے لیے پہلے تو خطاطی سیکھنا پڑتا۔ خطاطی کے لیے استاد ڈھونڈنے کے بعد ایک پتہ چلا، ایک پیپر میں دیکھا فہیم صابری صاحب اور سیاست آفس میں محبوب حسین جگر ہال میں خطاطی سکھاتے تھے۔ تو وہ ہر اتوار کو 2 بجے سے 4 بجے تک، تو میں ہر اتوار ان کے پاس سیکھنے کے لیے جایا کرتا تھا۔ خطاطی سیکھنے کے بعد تقریباً 2015-2016 میں خطاطی سیکھنے کے بعد مجھے قرآن لکھنے کے لیے میں استاد سے گزارش کیا کہ پتی سے چھوٹی خطوط لکھنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے اجازت دے دی، ٹھیک ہے لکھو۔ میں قرآن لکھنے کے لیے ہنر آنے کے بعد پھر اپنے پیپر وغیرہ تیار کر لیا، سب لائننگ کرا دے کے یہ قرآن کا سیٹ بنا لیا اور قرآن لکھنا شروع کر دیا۔ قرآن لکھتے لکھتے ہر روز 1 صفحہ، کبھی 2 صفحہ، تقریباً 1 صفحہ لکھنے کے لیے پہلے 1.5 گھنٹہ لگتا تھا، اور وہاں سے 1.25 گھنٹہ، 1 گھنٹے میں ایک پیپر لکھتا تھا۔ ہونے کے بعد تقریباً پہلا قرآن جو ہے سو ادھر سنڈے ہر اتوار کو خطاطی سیکھنے جاتا تھا اور گھر پر آ کر قرآن لکھتا تھا۔
تقریباً 2 سال میں پہلا قرآن مکمل ہوا. ہونے کے بعد پھر مجھے استاد نے مشورہ دیا کہ آرٹ پیپر پر لکھو. تو میں نے آرٹ پیپر بنا لیا پورے قرآن کے، اور اس میں لائننگ وائننگ کروا کر یہ فرسٹ لاک ڈاؤن میں شروع کیا. ہر روز تقریباً 4 پیج لکھتا تھا. صبح فجر کے بعد ناشتے تک 2 صفحے لکھتا تھا، پھر ناشتہ کرنے کے بعد ظہر تک 1 پیپر لکھتا تھا، ظہر کے بعد 1، یعنی عصر سے پہلے روزانہ 4 صفحے 2 ورق لکھا کرتا تھا. اور شام میں اس کو جو سو آیات کے نشان ڈالنا، نمبر ڈالنا، رکوع سجود کے وہ سجدے اور ثلاثہ، نصف، رباع وغیرہ کے تمام علامات کے نشانات ڈال دیا کرتا تھا. تو ہر روز 2 پیپر تیار کرتا، ہفتے میں 1 پارہ ہو جاتا تھا. ایسے مہینے میں 4 پارے. تقریباً کافی جد و جہد کے بعد 8 مہینے میں یہ قرآن مکمل ہوا. مکمل ہونے کے بعد میں نے پھر اس کو بائنڈنگ کروا دیا. بائنڈنگ کروا کر اس میں قرآن کو ایک ضعیف لوگوں کے لیے ایک قرآن میں 3 حصے کرا. 10 پارے کا 1 جلد، 10 پارے کا 1 جلد، 10 پارے کا 1 جلد، ایسے 3 جلد والے بھی قرآن بنا دیا. اور ضعیف لوگوں کو، اپنے خاندان کے ضعیف لوگوں کو دے دیا. اور قرآن جو ہے سو شوقین لوگوں کو، جو پڑھنے والوں کو فی سبیل اللہ دیا چند لوگوں کو. اس کے بعد میں نے پھر سوچا کہ تو میں جب مکمل ہوا قرآن کو بائنڈنگ کروانے گیا تھا، تو ہمارے استاد کے صاحبزادے اور سیاست آفس کے ظہیر الدین صاحب مینیجنگ ایڈیٹر صاحب سے ملائی ہے. تو انہوں نے قرآن کو لینے کی خواہش کی. تو میں بولا انشاءاللہ آئندہ آپ کو ایک دوسرا ایسا قرآن زیراکس کروا کر تیار کرا کے دے دوں گا. میں انشاءاللہ میں دوسرا قرآن تیار کیا، مگر جانے کا موقع نہیں ہوا. ایک مرتبہ دوبودو پروگرام میں الماس فنکشن ہال میں ان کا پروگرام تھا. تو اس وقت میں نے ظہیر صاحب کو دینے، ہمارے استاد فہیم صاحب خطاطی استاد، ان کا انتقال ہوگا. ان کے صاحبزادے مجھے قرآن کمپلیٹ ہونے کے بعد بائنڈنگ کروا کر سیاست آفس کے مینیجنگ ایڈیٹر ظہیر الدین خان صاحب سے ملوا دیے. انہوں نے خواہش کی ہے تو میں بعد میں دینے کا وعدہ کیا تھا. انشاءاللہ جانا نہیں ہوا، تیار تو کر کے رکھا تھا. ایک مرتبہ دوبودو پروگرام میں وہ آنے والے تھے، وہ پیپر میں دیکھا میں، تو معلوم ہوا. ان سے ملاقات کے لیے گیا. وہاں پر زاہد علی خان صاحب اور ان کے صاحبزادے اور دوسرے عامر علی خان صاحب دونوں آئے تھے. مینیجنگ ڈائریکٹر انہوں نے نہیں آئے، ظہیر صاحب. تو میں نے ان کو 2 قرآن دے دیا. میرے کو ابتدا میں قرآن لکھنے میں جو تکلیف ہوتی، میں استاد سے مشورہ کرتا. اس کے لیے حیدرآباد دکن اسٹور میں پینس ملتے، وہاں پر کیلیگرافی پینس، وہ کیلیگرافی پین سیٹ لایا، اور پتیاں ملتی، اس کو پتیاں لا کر پینس میں وہ 13 لائن والی قرآن سلیکٹ کیا تھا. 13 لائن والی قرآن کے لیے جو پتی سوٹ ہوتی ہے، وہ سوٹیبل پتی پین کو ڈال کر، پین میں سیاہی ڈال کر پین سے لکھنا شروع کر دیا میں. تو یہ تقریباً وہ ہر صورت سے پہلا لائن جو ہے سو رنگین لال میں لکھتا تھا، باقی کا بلیک پہ. ایسا شوق سے پورا آیات جو ہے سو ریڈ میں ڈالنا، بلیک میں لکھنا. ایسا انشاءاللہ 2 سال میں پہلا قرآن مکمل ہوا. اور اس کو مکمل کرنے کے بعد پھر دوسرا قرآن جو ہے سو لاک ڈاؤن پیریڈ میں زیادہ جد و جہد اور محنت سے میں نے وہ 8 مہینے میں کمپلیٹ کر دیا. کمپلیٹ کرنے کے بعد اس کا تقریباً 8-10 جلد بنایا، زیراکس بنوا کر بائنڈنگ کروا کر. جو خواہش مند حضرات ہیں، پڑھنے والے ہیں، وہ پڑھنے کا جو وعدہ کیا ان کو فی سبیل اللہ فری تقریباً تقسیم کر دیا. 8-10 قرآن تقسیم کر دیا. اور زاہد علی خان صاحب سے بھی ملنے کا موقع ہوا، ان کو بھی دے دیا. میں جو اپنے خواہش کے مطابق جو قرآن لکھا، مکمل کرنے کے بعد میرے کو بہت خوشی اور مسرت حاصل ہوئی. اور اس میں
تقریباً ہر وہ کام جو ہے سو اللہ کی مدد سے، اللہ کی توفیق سے میں نے قرآن اچھی طریقے سے اپنے حیثیت موافق خط نسخ میں مکمل کر دیا اس کا. یہ قرآن کو جو ہے سو خط نسخ میں لکھا جاتا ہے، اور عربستان کے جو قرآن ہوتے ہیں وہ خط ثلث میں لکھا جاتا ہے. انڈین جو ہے سو خط نسخ میں ہوتا ہے. میں نے اسی خط نسخ کی پریکٹس کی تھی، ان کے پاس فہیم صابری کے پاس سیکھا تھا یہی، اور اسی میں 13 لائن کا قرآن مکمل کر دیا، اور 3 جلد والے بھی بنایا، اور ایسے قرآن بھی کر کے اپنے میں یہ کرنے سے بہت ہی خوشی مسرت حاصل کر رہا ہوں میں اس سے، کیونکہ ایک کام جو ہے سو اللہ کی توفیق سے مکمل ہو گیا. یہ بہت ہے، اور ہر کسی کو دیتا ہوں وہ اس وعدے پہ دیتا ہوں کہ فری ایک مرتبہ رمضان یا غیر رمضان کبھی بھی ایک مرتبہ مکمل پڑھیں. بس اس معاہدے پہ میں قرآن فی سبیل اللہ تقسیم کر رہا ہوں. انشاءاللہ آئندہ اور 10 قرآن بنوا کر جو وعدہ کرتے ہیں ان کو میں اور بھی ایک 10 قرآن تقسیم کرنے کا ارادہ ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے اور میرے کو ہمت دے کہ اور بھی ایسے قرآن بنوا کر اپنے پڑھنے والوں کے لیے ایک جستجو پیدا کرے اور پڑھنے کے اوپر راغب کرنے کا ارادہ اپنا. اس لیے یہ کام ابتدائی شروع کیا ہوں. اللہ اس کو پورا کرنے کی توفیق دے ہم کو. جب میں یہ لکھنا شروع کیا تو ہمارے گھر والے پورے سبھی افراد بہت خوش ہوئے اور ہمت افزائی کرتے تھے کہ لکھو، مکمل کرو، آئندہ چھوڑو مت، جو کچھ بھی تکالیف ہو محنت کرو، 1 سے 2 بار لکھو، محنت کرو. مگر قرآن کو مکمل کرنے کے لیے ہمارے گھر والے بہت ہمت افزائی کرے، اور میں سب کی ہمت افزائی سے یہ قرآن کو مکمل کرایا، ایک مصحف بنایا. وہ میرے لیے بہت مسرت کی بات ہے. اللہ تعالیٰ یہ کام بہت جو ہے سو مکمل کروایا ایسا. اور انشاءاللہ آئندہ بھی اس کے سورہ کہف کے کچھ چند صحیفے بنوا کر انشاءاللہ ہر مسجدوں میں رکھنے کا ارادہ ہے. اللہ تعالیٰ وہ میرے ارادوں کو پورا کرے. اب یہ قرآن تو مکمل کر دیا، اور کچھ سورہ وغیرہ 5 سورہ یا سورہ کہف وغیرہ لکھ کر اس کو زیراکس کروا کر مسجد میں ایک 25 پیسز رکھنے کا ایسا ارادہ ہے. اللہ تعالیٰ اگر تندرست رکھا تو انشاءاللہ آئندہ وہ کام بھی انشاءاللہ کروں گا. اب وہ کام شروع کرنے کے لیے شروع کر رہا ہوں، میرا ارادہ ہو گیا، مکمل کر رہا ہوں، شروع کر رہا ہوں. اللہ اس میں میری مدد کرے.